अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी अरसे से फ़ुर्सत मुयस्सर नहीं थी, इसलिए बिल्कुल थोड़े से मामलात में आपसे रब्ता होता रहा, या तो करंट अफेयर्स के हवाले से या बाकी मामलात के अंदर। लेकिन 3-4 ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर मैं शदीद संजीदगी के साथ आप लोगों से गुफ्तगू करना चाहता हूँ, जो कि आज के दौर के मामलात हैं और जिनके बारे में दीन के हवाले से रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। यूँ तो हमारे दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ लोग जो हैं ये काम सरअंजाम दे रहे हैं और अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को इसकी तौफ़ीक दी है, जो मशरिक़ वस्ता में, यूरोप में, पाकिस्तान में, भारत में हर जगह कर रहे हैं। लेकिन एक हिस्सा डालने वाली बात है। इन 2-3 मौज़ूआत में से एक तो ये है कि मैं फ़ितन के बारे में, कि आज हम जिस दौर के अंदर ज़िंदा हैं, इस दौर के बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौर के बारे में जो बताया है और जो हिदायत दी हैं उसके हवाले से गुफ्तगू की जाए। इसका बुनियादी माखज़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़ीफ़ा बिन यमान से कहा कि देखो, फ़ितनों के दौर में वही शख्स बचेगा जिसको फ़ितनों का इल्म हो। और इस दुआ के साथ इस सीरीज़ को शुरू कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला हमें और आप सबको इस फ़ितनों के दौर के अंदर हक़ की पहचान अता फ़रमाए और हमें उन लोगों के साथ रखे कि जो वाकई हक़ पर कायम हैं। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो सकेगा कि आप हक़ किधर है, और इसीलिए फ़रमाया कि अगर ऐसा ज़माना आ जाए कि जब तलवारें आपस में सौंती जा चुकी हों, तो अपने ईमान की हिफाजत के लिए आपका बेहतरीन सरमाया ये होगा कि आप कहीं दूर दराज पहाड़ों में चले जाएं, अपनी चंद भेड़ बकरियां साथ लेके चले जाएं और वहाँ पर अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करें। क्योंकि दज्जाल की आमद के बारे में जितनी भी अलामात मिलती हैं वो सारी की सारी शहरों के बारे में मिलती हैं। लेकिन शायद अभी दज्जाल का वक्त बहुत दूर है, लेकिन अलामात इतनी ज़्यादा नज़र आ रही हैं जो रसूल अकरम फरमाई हैं कि उसके लिए हमें ख़ास तौर पे इसे कहते हैं कमर बांध लेनी चाहिए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई उम्मत ऐसी नहीं है और कोई नबी ऐसा नहीं है कि जिसने दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को डराया ना हो और वो उम्मत डराई ना गई हो। सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का ये बेसिकली मामूल था कि वो अक्सर ये खौफ में मुब्तला रहते थे कि कहीं दज्जाल आ ना जाए और हमें उसकी पकड़ में ना आ जाए। यहाँ तक कि खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब कहीं मालूम होता कि कोई ऐसा अजीबुल खिलकत सा बच्चा पैदा हुआ है जो कुछ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी तस्दीक के लिए वहाँ जा पहुँचते। तो असल मसला ये है, एक तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की वजह से कि वो जिसे कहते हैं कि उस बंदे को, हर बंदे को जो फ़ितन के दौर में उसे इल्म होना चाहिए, तभी वो फ़ितनों से बच सकेगा। दूसरी एक अहम अलामत जो कि रसूल अकरम ने दज्जाल की आमद के बारे में फरमाई, और वो ये थी कि दज्जाल की आमद उस दिन बहुत करीब हो जाएगी कि जब मसाजिद में उसका ज़िक्र ख़त्म हो जाएगा। अब गुज़श्ता तकरीबन मेरी 63 साल उम्र है और मैं 63 साल से देख रहा हूँ कि बहुत कम आहिस्ता दज्जाल का ज़िक्र जो है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। और अब तो मसाजिद के अंदर हम 2 तरह के उलमा हमारे मौजूद हो गए हैं। एक वो जो हैं कि जो इस झंझट में नहीं पड़ते कि दुनिया में किसका निज़ाम है, तागूत किस किस्म का है, कौन हम पे हुक्मरान है, किस के ख़िलाफ़ हमने खड़े होना है, किसके ख़िलाफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने जहाद के ऐलान का हुक्म दिया है, और कैसे हुक्मरानों के ख़िलाफ़ रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम अगर उसके ख़िलाफ़ कलमा जहाद बुलंद करोगे तो तुम अफ़ज़लुश शुहदा होगे। आप अंदाज़ा करें कि सैयदुश शुहदा का जो लक़ब है, तो जिस हदीस से हम निकालते हैं, ड्राइव करते हैं, वो एक हदीस है रसूल अकरम की कि आपने फरमाया सैयदुश शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़ूर के चचा हैं, और हर वो शख्स सैयदुश शुहदा है, शुहदा का सरदार है कि जो ज़ालिम बादशाह के मुकाबले में खड़ा हुआ और वो उसको शहीद कर दिया गया। तो एक बात तो ये है कि आज के एक तरह के उलमा जो हैं बिल्कुल खामोश उसी तरह मसाजिद के अंदर हैं। ज़ाहिर बात है उन्होंने अपना एक रवैया इख्तियार किया, उससे भी हमें कोई मसला नहीं। ज़ाहिर बात है दीन की बात वो कर रहे हैं और दीन की अलामत है, इसलिए उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला उनको जब तौफीक देगा तो वो जब इज्तिमाई तौर पे उम्मत खड़ी होगी तो खड़े हो जाएंगे। दूसरे वो उलमा हैं कि जो कि सियासी तौर पर गुफ्तगू करते हैं, और उनके यहाँ भी बहुत कम ऐसे हैं कि जो आलमी तौर पे इस पूरे दज्जाली निज़ाम को चैलेंज करते हैं और दज्जाली निज़ाम के मुकाबले में खड़े हो जाते हैं।
जो खड़े होते हैं उनका ठिकाना या तो सऊदी अरब की जेलें हैं, या ईरान की जेलें हैं, या गांतानामा वे की जेलें हैं, या फिर पाकिस्तान की जेलें हैं। अब उन जेलों के अंदर मुद्दतों से बेचारे जिसे कहते हैं जुल्म ज़्यादती का शिकार है। ईरान, मिस्र की जेलें, कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसकी जेलें उनके मुकद्दर में नहीं हैं। तो बहरहाल ये मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि आज असल में कुछ अहादीस के हवाले से इस दौर को हम गुफ्तगू करेंगे। तो पहली बात तो जो मैंने आपको बताया कि एक दज्जाल की जो अलामत आपने फरमाया कि वो उसका जिक्र जो है वो मसाजिद में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक आपने तरतीब ज़मानी बताई है कि आपके यहाँ ये फितन का आगाज़ किस दौर से होगा। सबसे पहली हदीस जिससे इस मामले का आगाज़ होता है, इस सारे फितन के आगाज़ का, हालांकि उम्मत मुसलमा तकरीबन 1400 साल से अपने एक मकाम पे खड़ी हुई थी। अक्सर औक़ात लोग ये कहते हैं कि 30 साल के बाद ये इस्लाम का निज़ाम जो है ये ख़त्म हो गया। ये फ़िक्रा जो है ये फैलाया हुआ फ़िक्रा है। ये फैलाया इसलिए फ़िक्रा है, दो लोगों ने इसको फैलाया है। एक तो उन लोगों ने फैलाया है कि जो कि यूरोप के लोग थे, मुस्तशरिकीन थे, ताकि दुनिया को साबित किया जाए कि इस्लाम का जो निज़ाम है ये इस हद तक नाकाम था कि ये 30 साल के अंदर जो है ये ख़त्म हो गया, और उसके बाद आगे मलूकियत आ गई और लोग अपने तौर पे अपने रास्ते को इख्तियार करने शुरू हो गए। दूसरा उन लोगों ने फैलाया है कि जो बुनियादी तौर पर पहले दिन ही से समझते थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल कर जाने के बाद, इंतकाल करने जाने के बाद ये उम्मत जो थी मुकम्मल तौर पर आपस में बट गई थी और रसूलुल्लाह का दीन जो है मुकम्मल तौर पर सहाबा ने छोड़ दिया था। ये वो लोग हैं, अगर इनकी बात मान ली जाए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिर्फ 3 लोग ही सहाबी ऐसे रह गए थे कि जो रसूल के दीन पर कायम थे, तो इसका मतलब है नौज़ुबिल्लाह रसूल अकरम से ज़्यादा नाकाम शख्सियत तो कोई और थी नहीं। ये हमारे अपने लोग हैं, हम उनके बारे में क्या कहें, मैं तबसरा नहीं किया करता। लेकिन मामला सारा ये है कि 30 साल तक की बात नहीं। दुनिया में कोई भी निज़ाम जो कि नाकाम होता है, वो नाकाम बुनियादी तौर पर इसलिए होता है जब उसके अदारे तबाह हो जाते हैं। पूरे का पूरा निज़ाम जो है ये 1920-22 तक मुस्तकिल तौर पे कायम रहा है। आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ एक खिलाफत ऊपर जो इंस्टीट्यूशन था जहाँ खलीफा बैठता था, वहाँ बादशाह या उसके औलादें या उसकी इस तरह की चीज़ों में तब्दील हो गया। एक ऊपर का जैसे वो कहते हैं मीनार का बुर्ज गिर गया, लेकिन बाकी सारे का सारा निज़ाम वैसे का वैसे उसी तरह कायम रहा। अल मुजल्लत अल अदलिया जो था, जिसमें इस्लाम के पिनल कोड शामिल थे, वो पिनल कोड जो थे खिलाफत उस्मानिया तक आखिर तक 1920 तक नाफिज रहे हैं। दुनिया के अंदर निज़ाम किसी शख्स की पीनल कोड से पता चलता है और उसकी माशियात से पता चलता है। 1920 तक आप मुझे ये बताइए, तमाम इंस्टीट्यूशन, तमाम वो अदारे जो सैयदुल अंबिया ने मदीना में कायम किए थे, वो सारे के सारे मुकम्मल तौर पर 1920-22 तक इंटैक्ट, जैसे कहते हैं, जुड़े रहे। क्या मुसलमानों ने सूद लेना शुरू कर दिया? हरगिज़ नहीं। मुसलमानों का अपना सूद का जो निज़ाम, सूद के मुखालिफ जो माशी निज़ाम था, उसके मुताबिक वो चलते रहे और उसी हिसाब से वो अपना मुज़ारबा और अपना मुशारका और उनकी मार्केट, आप अंदाज़ा करें कि इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सबसे आखिरी एंटी सूद इंस्टीट्यूशन जो था वो इस्तांबुल का और कुस्तुनतुनिया का जो सूक है, बाज़ार जो है वो था, और मदीना और हिजाज़ के बाज़ार थे कि जिन बाज़ारों के अंदर लेन देन जो था इस्लामी असूलों के मुताबिक होता था। दूसरी अहम तरीन चीज़ होती है कि क्या हमारी अदालती निज़ाम बदल गया? हमारे कादी वैसे ही रहे, हमारे यहाँ वही पीनल कोड नाफिज रहा, हमारे यहाँ वही कादी जो था रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ जस्टिस की बुनियाद पे, कानून की हुक्मरानी नहीं, इंसाफ की हुक्मरानी की बुनियाद पे फैसला करता रहा कि अगर कानून के अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं है, अगर मुझे एविडेंस नहीं मिल रहा तो मैं खुद जाके एविडेंस को हासिल करूँ। एंग्लो सैक्सन लॉ के बिल्कुल मुख्तलिफ वो कानून था, 1920 तक वो नाफिज रहा। आगे आप आइए, क्या मुसलमानों की फॉरेन पॉलिसी बदल गई? नहीं, हरगिज़ नहीं। क्या मुसलमानों का तालीमी निज़ाम बदल गया? क्या उन्होंने एक सेकुलर लिबरल तालीमी निज़ाम को राइज कर दिया? क़त्अन नहीं। आप अंदाज़ा करें, जो पहला मदरसा जो था वो दीनी मदरसा, पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर 1781 के अंदर अंग्रेज़ों ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था या मेरे ख्याल कोई और था, उनमें मेरे ख्याल बेंटिंग था, उसने आके इसको खोला, जिसके अंदर उसने दीन और दुनिया की तालीम को अलहदा किया। वरना ये सारे का सारा जो नाम था ये वहीं उसी वक्त तक वो मौजूद था और वो इंटैक्ट था। उसमें होता ये था कि दीन पढ़ाया जाता था, तफसीर बैज़ावी के कुछ टुकड़े पढ़ाए जाते थे, हदीस पढ़ाई जाती थी, बुखारी पढ़ाई जाती, और बाकी सारे का सारा इल्म होता जैसे दुनिया का इल्म था। यही मदरसे थे जिनसे अबू अली सीना जैसा बंदा निकला, जो आज भी मेडिसिन का बाप समझा जाता है, जिसकी दी हुई
طب کی معلومات جو ہیں آج رہنما اصولوں کے طور پر لی جاتے ہیں، یہاں تک کہ بیہیویئر ماڈیفکیشن کی بنیادی جو سائنس ہے سائیکالوجی کی، جو کہ آفٹر فرائیڈ جدید دور کی سائنس ہے، وہ آج وہاں سے لی جاتی ہے جو اس نے اس کے اصول متعین کیے تھے۔ یہیں سے ڈبل اکاؤنٹنگ سسٹم والا الجزری نکلا، یہیں سے ابن الہاشم نکلا، یہیں سے انہوں نے جو امر میں خیام جو تھا القا الجبرا، یہ سب مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ تھے۔ تو ایک ایجوکیشن سسٹم، کیا مسلمانوں کا لا اینڈ آرڈر کا سسٹم، وہ سارے کے سارے ادارے، خواہ وہ تعلیم کا تھا، وہ صحت کا تھا، خواہ وہ فارن پالیسی کا تھا، خواہ وہ معاشیات کا تھا، وہ سارے کے سارے انٹیکٹ رہے اور اسی طرح قائم رہے، انہی اصولوں پہ قائم رہے کہ جن اصولوں کے اوپر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست قائم ہوئی تھی، اور اسی طرح جو تھے وہ حکمران جو تھے ان کے سامنے جواب دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کیا، کس سال اس کا آغاز ہوگا۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، شیب الایمان میں بھی ہے اور المجمع الکبیر میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اسلام کی کڑیاں ضرور ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگ جائیں گی، یعنی کڑیاں ٹوٹیں گی، ایسے جیسے ایک تسبیح کا دانہ پرویا جاتا ہے، اس طرح کا دانہ پرویا جائے گا۔ اور یہ دانہ جو ہے یہ کب، اس سے شروع کہاں سے ہوگا؟ چنانچہ جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کڑی کو پکڑ لیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلی جو کڑی ٹوٹے گی وہ اسلامی نظام عدالت کی کڑی ہوگی، اور سب سے آخری جو کڑی ٹوٹے گی وہ نماز کی کڑی ہوگی۔ اب اسلامی نظام عدالت جو تھا یہ بنیادی طور پر 1920 میں پوری دنیا میں ریپلیس ہوا۔ 1920 وہ سال ہے جب لیگ آف نیشنز میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا۔ 1920 وہ سال ہے کہ جس کے اندر ویزا ریگولیشنز کی صورتحال آگے بڑھی۔ 1924 میں ویزا ریگولیشنز آئیں اور اس کے بعد بارڈر سیکورٹی فورسز آئیں اور اس پوری دنیا کو نیشن سٹیٹس کی بنیاد پہ تقسیم کر دیا۔ 1920 میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ پوری کی پوری مسلم امہ جب چھوٹے چھوٹے ملکوں میں علاقوں میں تقسیم کی گئی تو اس کے اندر ہر علاقے کے اندر اس کا اپنا نظام عدالت قائم ہوا۔ سب سے پہلے عدالت جو قائم ہوئی وہ برصغیر پاک و ہند میں اینگلو سیکسن لاء کے تحت قائم ہوئی۔ اسی طرح یہ پورے اس میں 3 کے 4 ملک آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرانسیسیوں نے جس علاقوں میں تھے وہاں انہوں نے فرینچ کوڈ جو تھا وہ اس کو نافذ کر دیا، یعنی مسلمانوں کا وہ بنیادی نظام جو تھا اس کو ختم کر دیا۔ اب یہ کیسے ختم ہوا اور اس کے بعد کی جو صورتحال دجال کی جو ہے وہ کیسے آئی، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی دفعہ گفتگو کریں گے اور اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ اس کا نقصان کیا ہوا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اس میں آخر میں صرف یہ بات بتاتا چلوں کہ اس کو خلافت کی اجتماعیت کو توڑنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ خلافت کی اگر اجتماعیت موجود ہوتی تھی تو اس وقت غلام ہندوستان سے بھی لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ چلو وہاں ہم جائیں اور وہاں جا کے ہم ان کے خلاف جو ان پر ظلم کرنے والے ہیں ان کو لڑیں۔ ایک خلیفہ جو اجتماعی طور پہ موجود ہوتا تھا اس کی ایک کال کے اوپر پوری امت جو تھی متفق ہو کے اکٹھے اپنے مخالفوں سے جہاد کرنے کے لیے کھڑے ہو سکتے تھے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ کرتا رہے گا۔ میں اس سلسلے میں ایک اور 3-4 چیزیں بھی شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں علامہ اقبال کی کسی ایک نظم کو لے کے اور اس کے پورے مطالب کہ وہ کس پرسپیکٹو میں لکھی گئی اس کو بات کروں گا۔ پھر مولانا رومی کی جو حکایات ہیں کہ اس زمانے میں جب چنگیز خان جا چکا تھا تو رومی نے کس طرح امت مسلمہ کو کے اندر ایک نئی روح پھونکی، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پھر سود کے متبادل کے نظام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی جو ہیں وہ جو میرے بس میں چھوٹی موٹی چیزیں ہوں وہ آپ تک پہنچاتا رہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، پچھلی دفعہ دور فتن کے بارے میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے آغاز کیا تھا اور اس کے حساب سے آج کے دور کو پرکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری دور جسے آپ دور فتن بھی کہتے تھے اور آخر الزمان بھی کہتے تھے اور قیامت سے آنے کے پہلے کا زمانہ جو ہے اس کے بارے میں ترتیب زمانی تھی، یعنی آپ
ایونٹس کی جو ٹائم لائن ہے وہ کیسی ہوگی۔ اور اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت مسلمہ کی کڑیاں ٹوٹیں گی، یعنی جیسے ایک ترتیب ہوتی ہے، جیسے دانے بکھرتے ہیں کسی تسبیح کے، اس طرح دانے بکھرنا شروع ہوں گے، اور سب سے پہلا دانہ جو بکھرے گا وہ اس امت کے اجتماعی نظام کا ہوگا، اور وہ اجتماعی نظام جسے ہم نظام عدل کہتے ہیں، اور لفظ عدل اور خلافت کا لفظ استعمال ہوا ہے اس حدیث کے اندر۔ خلافت جو کہ پوری امت کی ایک تھی، اور 1400 سال تک ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اس امت کے وہ تمام تر نظام ہائے کار جو تھے وہ نافذ رہیں، ایجوکیشن سسٹم ہو، فورن آفس کا جسے کہتے ہیں خارجہ تعلقات کا سسٹم ہو، آپ کی نظام معیشت ہو، نظام عدل ہو، یہ سارے کا سارا انٹیکٹ رہا ہے۔ 1924 تک مجلہ عدلیہ جو تھا وہ نافذ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو خلافت کی مرکزیت قائم تھی، یہاں تک کہ کوئی بھی جگہ پر خواہ وہ مغل ہوتے تھے یا کسی اور جگہ پر بھی بادشاہ ہوتے تھے، وہ اس خلیفہ کے ساتھ اپنی ایلیجینس جسے کہتے ہیں کہ اپنی وفاداری جو ہے اس کو ثابت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1920 میں خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کا خدشہ ہوا تو برصغیر پاک و ہند میں پوری امت ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے خلافت کو کسی طرح پر بچانا ہے، لیکن سازش چونکہ بہت بڑی تھی تو وہ اس کو ہم سنبھال نہیں سکے۔ اس امت کو پھر انہوں نے پورے کے پورے 57 ملکوں میں تقسیم کر دیا، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، تاکہ کہیں اس کی مرکزیت باقی نہ رہے۔ مصر بن گیا، شام بن گیا، عراق بن گیا، ایران بن گیا، اور سارے کے سارے یہی تھے کہ جو سمجھتے تھے کہ یہ ہماری نسلیں ہیں، 3-4 ہزار سال سے ہم یہاں آباد ہیں، ہم فرعون کی اولاد میں سے ہیں، ہم بخت نصر کی اولاد میں سے ہیں، ہم سائرس اعظم کی اولاد میں سے ہیں، ہم آل سعود کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ہمارا ملک جو ہے ہمیں اس کو پریفر کرنا چاہیے۔ امت مسلمہ کا تصور ختم ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث کا پہلا آغاز ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ جب ٹوٹتی ٹوٹتی آخری جو کڑی ٹوٹے گی وہ نماز کی کڑی ہوگی فتن کے آخری دور کے اندر۔ اب دیکھنا جائے کہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ایک شہادت ملتی ہے، کیونکہ قرآن پاک نے دور فتن کے بارے میں زیادہ اس طرح گفتگو نہیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن کا انداز ہے وہ بھی یہ ہے کہ لوگوں کو آنے والے وقت سے ڈراتے رہتے ہیں۔ مثلا عذاب الادنیٰ کہیں گے، عذاب اکبر کے پہلے کہ ہم کو بڑے عذاب کی جائے ایک چھوٹے عذاب سے ضرور گزاریں گے۔ کیوں گزاریں گے؟ انہم یرجعون، تاکہ تم واپس آ سکو، تم لوٹ سکو، تمہاری اصلاح ہو سکے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب نئے طور پر ہم پاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو حکمت پوشیدہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بزرگ یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی عذاب ایسا ہو جس پہ آپ اللہ کے منکر ہو جائیں تو وہ عذاب ہے، لیکن اگر آپ اس کے بعد استغفار کرنے لگیں تو وہ اسی کے لیے آزمائش ہے، اور آپ اس میں سے کامیاب ہو جائیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری گائیڈنس کے لیے، آج ہم جس دور میں زندہ ہیں ان کو بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اپنی اس بات کو ذرا سا بدل کے اشارے دیے۔ اگرچہ کہ قرآن پاک کے اندر یہودیوں کے بارے میں جو ذکر ہے وہ 30-32% ملتا ہے، اور مثالیں دے دے کر اور پچھلی اقوام کی مثالیں دے دے کر بتایا گیا ہے کہ ایسے ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہیں بالکل ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ تم بالکل وہی کام کرنے لگ جاؤ گے جو یہودی کرتے تھے، حالانکہ بول کے تمہاری مثال ایسے ہو جائے گی جیسے جوتے کے 2 تلوے ہوتے ہیں، یعنی ایک تلوا یہ اور دوسرا تلوا، دونوں میں فرق محسوس نہیں ہوتا، برابر ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے یہودی تھے ویسے تم ہو جاؤ گے، وہ جس سوراخ میں گھسے تھے تم بھی اسی سوراخ میں گھسو گے۔ یعنی جو حرکتیں وہ کیا کرتے تھے، جس طرح ہیلے بہانیوں سے وہ دین کو ٹالا کرتے تھے، جس طرح لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو تھوڑے تھوڑے داموں پر فروخت کیا کرتے تھے، ویسے تم بھی کرنے لگ جاؤ گے۔ تو ان یہودیوں کے بارے میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ انبیاء میں ایک جگہ ذکر کیا ہے، اور اس میں ہمیں آخری دور کا اشارہ دیا ہے۔ قیامت کی کوئی اور نشانی اس طرح وضاحت کے ساتھ نہیں ہے جس وضاحت کے ساتھ یاجوج اور ماجوج کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ کہ فرعون کی لاش کے نکلنے کے بارے میں بھی اللہ تبارک نے فرمایا ہے کہ جب یہ نکلے گی تو قیامت کی بڑی نشانیاں جو ہیں اس کا آغاز ہو جائے گا۔ ننجی کا بدن کا، ہم تمہارے بدن کو سنبھالیں گے اور اس وقت اس کو ظاہر کریں گے کہ جب بڑی نشانیاں جو ان کا آغاز ہو جائے گا، اور آپ حیران ہوں گے کہ 1896 کے قریب اس کی دریافت ہوئی تھی، اور اس کو باقاعدہ وہاں سے لا کے اور باقاعدہ فرانس کے اندر ایسے اس کا استقبال کیا گیا تھا جیسے کسی شہنشاہ کا استقبال کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو فرانس میں رکھا گیا، اور آج کل وہ مصر کے اس عجائب گھر میں ہے جہاں 80 پاؤنڈ لگتے ہیں اس کی زیارت کرنے کے لیے، اور اس کی آنکھوں کی جو
حیرت ناکی ہے وہ نظر آتی ہے، اور اس کے باڈی کے اندر جو سمندر میں ڈوبنے سے نمک آ گیا تھا اس سے ثابت ہوا تھا کہ یہ رامسیس سیکنڈ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کا شکار ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے ساتھ ان کو بچا کے لے گئے تھے۔ دوسری نشانی یاجوج اور ماجوج کی ہے، جس میں پہلے تو سورہ کہف میں اس کا ذکر ہے، لیکن سب سے اہم ذکر جو ہے اس کا وہ سورہ انبیاء کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے ایک بستی کو ہلاک کر دیا اور پھر اس کے رہنے والوں کے لیے اسے حرام قرار دے دیا، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ اب واپس نہیں آئیں گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس کے بعد اللہ اگلی آیت اس کے اندر ساتھ ہی حتیٰ کب آئیں گے، اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے، وہم من کل حدب ینسلون، اور یہ بلندیوں سے تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ جب بھی اس قریہ کا ذکر ہوتا ہے اور تو پھر یہ بنی اسرائیل کا ان پرانی بستیوں کا ذکر ہوتا ہے، اس قریہ کے بارے میں اور اس کے بعد واپس نہ آنے کے بارے میں جو آیات سورہ بنی اسرائیل میں بڑی تفصیل سے ملتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ واقعی انہم لا یرجعون کا ذکر جو ہے اسی بستی کے بارے میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات جو ہیں 5ویں آیت وَقَضَيْنَا، چوتھی آیت وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں کتاب میں لکھ دیا تھا کہ تم 2 دفعہ نافرمانی اور سرکشی کرو گے، عُلُوًّا كَبِيرًا، بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ اب آگے قرآن میں تفصیل سے دونوں واقعات کا، کوئی گزار بات ہے تفصیل میں آپ کو بہت آسانی سے سمجھانا چاہتا ہوں، دونوں واقعات کا قرآن میں بڑا کمال سے ذکر ہے۔ پہلا واقعہ تاریخ سے بھی اور قرآن سے دونوں کو اگر ملا کے ہم دیکھیں تو وہ واقعہ وہ تھا کہ جب بخت نصر کے زمانے میں جو بابل و نینوا کا علاقہ تھا، یہ وہ تہذیب ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہینگنگ گارڈن آف بیبلونیا بنائے تھے، لٹکتے ہوئے باغ تھے بابل کے، اور یہ وہ تہذیب ہے جس میں حمورابی پیدا ہوا تھا، جس کے قوانین جو ہیں آج بھی کہا جاتا ہے کہ میگنا کارٹا جو جدید قوانین کے ماخذ سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی تہذیب کے اندر تھے، اور نمرود کی جو حکمرانی ہے وہ اسی جگہ پر تھی۔ اور اگر آپ کبھی آپ کو ترکی جانے کا اتفاق ہو تو عرفہ کا جو شہر ہے اس کے اندر وہ 2 ستون آپ کو ملیں گے جہاں سے حضرت ابراہیم کو باندھ کے پھینکا گیا تھا، اور اس کے آگے وہ تالاب مل جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے کل یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پر اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو وہ تالاب میں وہ پانی بدل گیا تھا، اس میں مچھلیاں بھی مل جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ ضرور ان جگہوں پہ جا کے دیکھا کریں کہ اللہ کی رحمت کی اور علامتیں کہاں کہاں آئی تھیں اور کیسے کیسے عذاب کے کوڑے برسے تھے۔ تو اس تہذیب کے لوگوں نے بنی اسرائیل پر سرکشی کی اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے اوپر جا کے قبضہ کر لیا، اور یروشلم میں 80,000 کے قریب یہودیوں کو مار دیا، اور جو ان میں سے کام کاج کرنے والے تھے جیسے لوہار تھے، ترخان تھے اور بہت سارے ہنرمند لوگ تھے، ان کو لے کے وہ لوگ جو تھے وہ بابل کے شہر آ گئے۔ اب یہاں بحثیت قوم یہ لوگ مجتمع رہے، اکٹھے رہے، اور انبیاء بھی ان تک آتے رہے۔ اب یہ انبیاء جو ہیں ان کو آ کے بتاتے تھے، اور ان انبیاء میں حضرت عزیر بھی تھے جنہیں یہودی نے خدا کا بیٹا بنا لیا تھا۔ ان میں ان کے انبیاء کو قتل، اللہ کہتا ہے یقتلون انبیاء بغیر حق، بغیر انبیاء کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا کرتے۔ اور جو غلامی کا دور تھا ان کا، تو اس دوران ایک پیغمبر آیا، یہ اسے کہتے ہیں ایزیا جسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ اس پیغمبر نے ان کو 2 پیشگوئیاں کی، 2 خوشخبریاں سنائیں۔ ایک تو خوشخبری یہ تھی کہ تم یہاں سے انشاءاللہ آزاد ہو کے واپس یروشلم چلے جاؤ گے اور وہاں جا کے تم آرام سے زندگی گزارو گے۔ اور دوسری انہوں نے یہ پیشگوئی کی کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو تخت تھا جس کو اس نے تاراج کیا ہے، تباہ کیا ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم میں ایک مسیحا ایسا آئے گا کہ جو اس تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا پر ایک عالمی حکومت قائم کرے گا، اور وہ تمہارے درمیان میں سے ہوگا۔ اب ہوا یہ کہ اس پیغمبر کی آج بھی تالمود میں اور تورات میں ان کی پیشگوئیاں ملیں گی، یہاں تک کہ بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی یہ پورے کا پورا انٹیکٹ موجود ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام میں ان کی پیشگوئیاں اسی لیے محفوظ ہیں کہ لوگوں نے کہا آخر الزمان ہے، اس میں کون جائے گا، کون دیکھے گا، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے پر، تو انہوں نے ویسے محفوظ کر رکھا تھا، اس کو تحریف نہیں کی تھی۔
تو انہوں نے ان کا یہ عجیب و غریب آدمی ہے، جیسے ان کی عادت تھی یہودیوں کی، تو انہوں نے انہیں آرے سے ذبح کر دیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ہوا یہ کہ ان کو ایران کے لوگ جو تھے، سائرس اعظم، جس کا وہ ابھی آج کل پچھلے دنوں نے یوم بھی منایا ہے کہ انہوں نے اس کو، ہم نے اتنے سالوں کے بعد ہمیں آزادی دی تھی غلامی سے، اور اس کو وہاں پر آباد کیا تھا، جو ہمیں کپور کا جو ان کی ہے کہ دوبارہ آباد کاری کا زمانہ جیسا، تو اس کو بہت اچھا، ابھی انہوں نے گزشتہ دنوں انہوں نے ٹرمپ اور سائرس کا سکہ بھی نکالا ہے کہ ایک ہم نے سائرس نے ہمیں آباد کیا تھا اور دوسرا ابھی ٹرمپ نے ہمیں آباد کیا ہے، اور سکہ جو ہے وہ اس وقت یروشلم میں عام ہو رہا ہے۔ تو اس نے ان کو غلامی دی، سے آزادی دی، اور آزادی دے کے ان کو یروشلم میں جا کے آباد ہو گیا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم وہاں پر آباد ہو جائے گے، عموماً کبھی پھر دوسری تم کرو گے۔ اب اس کے ذکر ذرا بعد میں کرتا ہوں، یہ بیچ کا وقفہ جو آیا، اس کے اندر جو ہے 70 صدی تک انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کے اندر یہ کیا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان ساری کی ساری ہدایات کے ساتھ وہی کچھ کیا جو آج ہم بحیثیت امت کر رہے ہیں۔ مثلا ہیلا سازی کرنا شروع کر دی، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مچھلیوں کا جو یوم سبت کا جو عذاب ہے کہ اتوار ہفتے کے دن ان کو شکار منع تھا۔ اب کرتے یہ تھے کہ تالاب بنا لیتے تھے چھوٹے چھوٹے سے، اور ان میں سے مچھلی اکٹھی کر لیتے تھے، اور وہ علیحدہ ہوتی تھی، اور اتوار کے دن مزید مچھلی پکڑتے تھے، اور اس کو بھی ہفتے والی جو علیحدہ کی ہوتی تالاب سے اس کو بھی پکڑ لیتے تھے، تو کہتے یہ تو پچھلی ہے، پکڑا تو ہم نے ہفتے کے دن۔ پھر اسی طرح انہوں نے ایک اور کام کیا ہوا تھا کہ اپنے لیے سود جو ہے وہ حرام کرا دیا تھا، اور دوسروں کو سود پہ پیسے دیتے تھے، اور سود کا کاروبار ان کا بہت چلتا تھا۔ ان کے اندر دو لوگ جو تھے وہ بڑے بڑے اہم ہو گئے تھے، ایک ان کے اندر تھے اخیار، اور دوسرے تھے رہبان، یعنی مولوی اور پیر، اور ان کا اتنا اقتدار مجتمع تھا کہ جس کو چاہتے تھے جیسا چاہتے تھے کرتے۔ مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس طرح کی تشریح، جس طرح کا دین کے بارے میں فتاوی جاری کرنا مکمل طور پر، اور ہیکل سلیمانی جو مسجد تھی، اللہ فرماتے ہیں مسجد جو تھی، جس کو اللہ تو مسجد کا نام، یہ ہیکل کا نام تھا جسے سیناگوگ کہتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے بڑے بڑے ٹیبلز لگا رکھے تھے، اور جن ٹیبلز کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ سود کا کاروبار کرتے تھے، اور لوگوں سے سود لیتے تھے مسجد کے اندر، اور یہ تاریخ کی ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو وہاں آباد کیا، تو ایک تو یہ تھا کہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب ہم جو پیروں کا خاندان ہے، یا ان کا جو اپنا مولویوں کا خاندان ہے، اس میں سے کوئی ایک نبی آئے گا یقیناً، اور تو وہ نبی ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ جس پیغمبر کو کسی اور پیغمبر سے بھی زیادہ معجزات دے کے بھیجا، تاکہ ان یہودیوں کی آنکھیں کھل سکیں۔ حضرت عیسیٰ کو ایک ایسی نیک پاک باز ماں، پاک اور نیک اور پرہیزگار باپ کی بیٹی حضرت مریم کے گھر بغیر باپ کے پیدا کر دی۔ اب ایک دم یہ بھڑک اٹھے کہ یہ کیا ہو گیا، اور جو قرآن کے اندر آتا ہے کہ جب وہ لے کے بچے کو پہنچی ہیں تو انہوں نے کہا تمہارا باپ تو بہت نیک آدمی تھا۔ تو جو لوگ آج سمجھتے ہیں کہ بیٹی کا گناہ جو ہے وہ باپ کو نہیں، بیٹی کا جو تانا جو ہے باپ کو نہیں ملتا، تو اس کو قرآن بڑا واضح کرتا ہے کہ لوگ تو باپ کی تربیت کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو لیکن پھر یہودیوں کے اللہ تعالیٰ نے نشانی دی کہ وہ بچہ جو ہے پالنے میں پنگوڑے کے اندر بول اٹھا کہ نہیں، میں تو عیسیٰ ابن مریم ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں۔ انہوں نے پھر نہیں مانا۔ پھر آہستہ آہستہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہاں جوان ہوتے گئے، اور پھر اللہ نے وہ معجزے ان کو دیے کہ جو معجزے کبھی تاریخ میں کسی کو نہیں دیے تھے۔ مثلا وہ مادر ذات اندھے کی آنکھ پر ہاتھ رکھتے تھے اور وہ دیکھنا شروع ہو جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ کسی کوڑے کے اوپر، جو کہ بہت بڑا اس وقت وہ تھا مسئلہ اس کا، کوڑی کا بہت اس کا علاج ہی نہیں ہوتا تھا، اس کو علاقے سے جنگلوں میں پھینک دیا کرتے تھے، وہیں کو کھانا دے دیا وہیں مر جایا کرتا تھا۔ آپ کوڑی پر ایسے ہاتھ پھیرتے تھے اور کوڑی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تیسری بات یہ تھی کہ آپ کسی قبر کے اوپر کھڑے کے کہتے تھے قم باذن اللہ، تم اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ اتنی نشانیوں کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ کو ان یہودی رہبان اور پیروں نے نہیں مانا۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ جو تھے ان یہودیوں کے علاقے کے اندر گھس گئے، اور انہوں نے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ میزیں الٹ دی جس پر سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے سب نے مل کے رومن گورنر کے پاس جا کے سازش کی کہ اس حضرت عیسیٰ کو ہم صلیب پر چڑھا دیں گے۔ اور کی دو وجہ ہوں گی، ایک تو یہ ہے کہ جب یہ صلیب پر چڑھ جائے گا تو یہودیوں کا ایمان تھا کہ اللہ اپنے پیغمبروں کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، تو اتنی ذلت و رسوائی کی جو موت ہوگی اس سے یہ ہوگا کہ یہ معاملات
واضح ہو جائے گا لوگوں کے اوپر کہ یہ شخص جو ہے یہ پیغمبر نہیں تھا۔ دوسرا جو حضرت عیسیٰ پیغمبر جو تھے، عیزیہ جس کو کہتے ہیں، ان کی پیغمبر کی یہ جو پیش گوئی بھی جو ہے یہ بھی غلط ثابت ہو جائے گی کہ جس مسیح نے آ کے حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت پر پوری دنیا کو حکمرانی کرنی تھی، یہ تو وہی ہے، یہ ہے ہی نہیں، یہ وہ اور آئے گا، یہ اس کو چلا گیا، یہ تو بیچارہ آسمانوں پہ پہنچ گیا، اللہ کے پاس چلا گیا۔ تو انہوں نے وہاں کا جا کے حضرت عیسیٰ کے خلاف درخواست جمع کرائی۔ تاریخ میں یہ آتا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑا ظالم، چور، ڈاکو، قاتل موجود تھا، تو گورنر نے ان کو پیشکش کی کہ دیکھو میں اس کو پھانسی دوں یا حضرت عیسیٰ کو پھانسی دوں، ان کو اس کو صلیب پہ لٹکاؤں۔ تو یہودیوں نے کہا اس کو رہا کر دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اس کو آپ اپنا جسے کہتے ہیں صلیب پہ چڑھا دو۔ اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ پھر صلیب پہ لے جائے گئے اور صلیب پر آپ کو چڑھایا گیا، اور وہ پھر 600 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے آنے تک یہودی بھی اور عیسائی بھی اس بات پر ایمان رکھتے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ صلیب پر چڑھا دیے گئے ہیں اور وہ چلے گئے ہیں۔ لیکن قرآن نے آ کے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، وہ تو قتل نہیں ہوئے اور وہ تو صلیب پہ نہیں چڑھائے گئے، اللہ نے ان کو غفر اللہ اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ کی آمد بنیادی طور پر اس فتن کے دور کا انجام ہے جب وہ آ کے اس حکومت کو قائم کریں گے، حضرت عیسیٰ پیغمبر جو ہیں ان کی اس پیشگوئی کو ثابت کریں گے اور پھر قرآن کی باقی پیشگوئیوں کو ثابت کریں گے۔ لیکن دوسری بات جو ہے وہ اس کا قرآن کے اندر بنی اسرائیل کے اندر ذکر ہے کہ جب تم دوبارہ تم نے یہ حرکت کرو گے دوسری دفعہ، تو پھر تم پر ایسے لوگوں کو، یہ قرآن کے جو آیات ہیں، ایسے لوگوں کو مسلط کریں گے۔ چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میعاد آئی، یہ سورہ بنی اسرائیل کی 7ویں آیت کا ترجمہ سنا رہا ہوں، تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چیڑوں کو بگاڑ ڈالیں اور تاکہ وہ مسجد میں اسی طرح داخل ہوں جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تہس نہ کر دیں۔ عین ممکن ہے کہ اب یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم تم کو امتوں میں تقسیم کر دیں گے۔ کوئی یہودی نائجیریا چلا گیا، کوئی ایران چلا گیا، کوئی ہندوستان آ گیا، ختم ہو گیا۔ حرامن لا قریۃ انہم لا یرجعون، اب واپس نہیں آئیں گے۔ 1920 میں پہلا قافلہ یہودیوں کا سی آف گیلیلی، دریائے بحر تبریہ کو عبور کر کے وہاں پہنچا ہے۔ وہ قافلہ جب رسول اللہ نے کہا تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ اگر قرآن پاک کی اس ترتیب کے مطابق اور رسول اللہ کی ترتیب بدمانی کے مطابق وہ قافلہ وہاں پہنچ چکا اور انہوں نے یروشلم میں جا کے اپنے گھر بنانے شروع کر دیے، تو پھر یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں جنہیں کھول دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس پر گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، دور فتن کے حوالے سے اور کیا آج ہم دور فتن میں داخل ہو چکے ہیں یا نہیں، ایک لمبا وقفہ آ گیا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی حالات تھے جن کے اوپر تبصرہ درکار تھا اور میری مصروفیات کا بھی کچھ ایسا ہی عالم تھا۔ کوشش کروں گا کہ آئندہ یہ وقفہ زیادہ نہ ہو سکے۔ پچھلی دفعہ جب ہم نے بات ختم کی تھی تو اس بات پہ ختم کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی آیت کے اندر جو آغاز دور فتن کا بتایا گیا ہے، اس آغاز کی 2 علامات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ یروشلم کی وہ بستی کہ جس بستی کے اندر سے یہودیوں کو نکال دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم اب کو دنیا میں مختلف امتوں میں تقسیم کر دیں گے، اور پھر دوبارہ کہا گیا کہ جب وعد الآخر آئے گا، جب آخر کا دور آئے گا، لفیفہ والی بات ہے کہ پھر ہم دوبارہ تم کو اکٹھے کر دیں گے اس جگہ پر۔ ایک تو یہ حدیث تھی اس ٹائم لائن کے مطابق کہ اس وقت ہوگا جب سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ وَإِذَا فُتِحَتْ یاجوج وماجوج، جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے۔
اور دوسری اس کے ساتھ ہی وہ ٹائم لائن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ جب تمہاری کڑیاں ٹوٹنی شروع ہوں گی، یعنی تمہارا جو نظم و ضبط ہے، امت کا بحیثیت ایک امت استحکام ہے، وہ ختم ہونا شروع ہوگا، تو اس میں پہلی کڑی جو ہے وہ خلافت کی ٹوٹے گی۔ تو یہ 1920 کے آس پاس کا وقفہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ شروع ہوا ہے۔ اب اس کے اندر سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کو ہم حق سمجھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی ہم حق سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی پیشگوئی ہے، مخبر صادق کی پیشگوئی ہے، تو پھر ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ واقعی یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ تو رہا ہو چکے ہوئے ہیں، اور یاجوج اور ماجوج کھول دیے گئے ہیں، تو یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں؟ اور چونکہ قرآن پاک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، تو اس لیے ہم اس کے بارے میں ہدایات بھی سید الانبیاء کی احادیث سے ہی لیں گے۔ اپنے اٹکل پچو یا اس قسم کی اسرائیلی روایات، اس کی طرف ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک دفعہ استراحت فرما رہے تھے تو اچانک آپ بیدار ہوئے، آپ کے ماتھے پہ پسینہ تھا، تو آپ نے 3 دفعہ کہا ویل للعرب، عرب کی تباہی، پھر فرمایا ویل للعرب، عرب کی تباہی، جب تیسری دفعہ کہا اور ساتھ پھر کہا من شر قد اقترب، ایک ایسا فتنہ ہے کہ جو بہت قریب آ چکا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر غور کرنا چاہیے، اور ایک ایک لفظ پر غور کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا ویل للمسلمین کہ مسلمین کے لیے تباہی، ویل للمومنین کہ مومنین کے لیے تباہی، ویل للامت المسلمہ امت مسلمہ کے لیے تباہی نہیں، عرب کے لیے تباہی۔ عرب کی تباہی کی ایک بنیادی وجہ ہے جو سمجھ میں آنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن جو ہے وہ عربی میں اتارا تاکہ آپ کو آسان ہو اور آپ اس کی محاورے کو سمجھ سکیں۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں اور یا مقبول جان چونکہ ایک پنجابی ہوں، اور میں کہوں کہ مجھے بلے شاہ کا شعر سمجھ نہیں آیا، جب کہ میں اس کے سر دھنتا ہوں، کبھی کبھی اس سے آنسو بھی نکل آتے ہیں، کبھی کبھی مجھے حالت جیسے کہتے ہیں وہ کیفیت بھی ہو جاتی ہے، وجد کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رحمان بابا کا شعر اگر پشتوں میں کسی کو سمجھ نہ آئے، شاہ لطیف کا شعر جو ہے وہ نہ سمجھ آئے، اور اس کے لیے کسی اور آدمی کی ضرورت نہ پڑے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ بنائی طور پر اس پہ وہ چیز واردات اتری ہوتی ہے، وہ واردات قلبی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر عربی یہ کہیں کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آیا، یا قرآن کے تبخر کو نہیں جانتے، یا قرآن کے مقام و مرتبے کو نہیں جانتے، یا قرآن کی جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو ہم پہ خشیت طاری نہیں ہوتی، ہم پہ لرزہ طاری نہیں ہوتا، ہم پہ وہ کیفیت نہیں ہوتی، تو وہ غلط بیانی سے کام کرتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن پڑھا جانا، اور ایسے شخص پر پڑھا جانا جو عربی زبان، عربی محاورہ، عربی زندگی، عربی کلچر، عربی ماحول کو جانتا ہو، اس کے اوپر اس کی کیفیت یہ اور ہوتی ہے جو کسی اور کے اوپر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ویل للعرب، اور پھر فرمایا من شر قد اقترب۔ ہماری ماں سیدہ زینب بنت جحش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، وہ موجود تھیں، فرمایا یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ فرمایا وہ یاجوج اور ماجوج جن کو ذوالقرنین نے دیوار کے پیچھے بند کر دیا تھا، انہوں نے دیوار میں سوراخ کر لیا۔ اب اس کے پیچھے قرآن میں پورا تفصیل سے یہ واقعہ دیا گیا ہے، کسی اور علامت قیامت کے بارے میں اللہ نے کہیں کوئی تفصیل بیان نہیں کی اس کی سوائے یاجوج اور ماجوج کی۔ اور اس میں بھی سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ذوالقرنین کے 3 سفر بتائے، ایک مشرق کی طرف ہے، ایک مغرب کی طرف ہے، عین الحمیہ جسے کہتے ہیں دلدلی جھیل کے پاس، جو آج آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیسپین اس کے ساتھ ہے، ترکی کے ساتھ ہے، جسے باسفورس کے علاقے کی جھیل کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اوپر شمال کی طرف کا سفر ہے، اور جہاں وہ ایک ایسی قوم سے جا کے ملتے ہیں جو قادون لا یفقہون قولا، جو کہ کسی طور پہ زبان نہیں جانتے تھے، اور وہاں پر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم، جو طاقت، جو ہیبت، جو زمین پر اختیار دیا ہوا تھا، اس کے حوالے سے ان کو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی قوم آباد ہے جو مفسدین فی الارض، فساد پیدا کرتے ہیں، زمین میں فساد پیدا کرنا ہے۔ اب زمین میں فساد کی ڈیفینیشن جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت تفصیل سے قرآن پاک میں بیان کر دیا، کون ہیں وہ لوگ جو کہ مفسدین ہیں، اور مفسدین کی پہچان کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے آگے بھی اس میں ذکر کریں گے، ان کی نشانیاں کیا کیا ہیں، لیکن وہ مفسدین ہیں تو آپ کیا کہیں۔ تو ذوالقرنین کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو طاقت عطا کی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ وہ عام بادشاہوں کی طرح کے بادشاہ تو نہیں تھے، اس کی وجہ سے میں میرے لیے کچھ سامان لے آؤ، اور کچھ تانبا، کچھ لوہا، کچھ اس طرح کی چیزیں، تو میں ایک دیوار بنا دوں گا، اور یہ دیوار جب تک اللہ چاہے گا قائم رہے گی، اور پھر اس کے بعد یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ اور ظاہر بات ہے اس کے اندر قرآن کے اندر آیات تھیں، اور انہوں نے وہ دیوار بنا دی۔
اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ دیوار ٹوٹ گئی، اور یہ تقریباً آپ کی ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، اور یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ 7ویں صدی کے آخری کا واقعہ ہے۔ اب اس وقت جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پہلا سوال جو سیدہ زینب بنت جحش نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا گیا تو کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ معاش میں فساد پیدا کریں گے، یعنی ڈسٹربنس ان دی اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ، دنیا کی معیشت کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیں گے۔ پھر سوال ہے اس کے ساتھ دوسرا جو اس سے ریلیٹڈ سوال آتا ہے کہ کیا ہم ان پر قابو پا لیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، اللہ نے ایک ایسی قوم پیدا کی ہے کہ جس پر تم قابو نہیں پا سکو گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ان سے جنگ کا اعلان کرے گا، اور اس کو کیفیت پر آگے کیا حدیث میں یاجوج ماجوج کے آخر میں جب آئیں گے کہ اللہ کس طرح ان کے اوپر عذاب نازل کرے گا، ان کو ختم کرے گا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس کی تعداد بھی بتائی گئی کہ وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ تو 90 ہوں گے اور تم لوگ 10 رہ جاؤ گے اس پوری دنیا کے اندر۔ اب ایسی کیفیت میں آپ دیکھیں کہ فرمایا وہ معاش میں فساد پیدا کریں گے اور اللہ ان سے جنگ کا اعلان کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے نہ زنا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، نہ چوری کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، نہ غیبت کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، کسی چیز اللہ نے صرف ایک جگہ حرب من اللہ و رسول ہی کا ہے، اور وہ ہے سود کے خلاف۔ سود وہ نظام ہے جو کہ معیشت کو مکمل طور پر ڈسٹرب کر سکتا ہے، اور آج کی جدید معیشت باقاعدہ اسی سود کے نظام کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ اب اس دور میں 2 ایسے تاریخی واقعات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن پاک کو پرکھ کے دیکھتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سراغ کر لیا ہے، تاریخ کی کتابیں اٹھائیں دیکھیں تو کہتے ہیں کہ کیسپین سی جہاں ختم ہوتا ہے، جہاں سے اوپر پھر سائبیریا کی، رشیا کی حدود شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ پورا یورپ جہاں سے ٹریول کر کے پھر فرانس اور انگلینڈ گیا، جو وائکنگز کے لوگ تھے یا باقی لوگ تھے، اور اوپر کا پورا علاقہ جو سرد علاقہ ہے، اس علاقے کے سامنے جو دیوار لگی تھی وہاں گورج آئی ہے، اور اس گورج نے اس پورے کے پورے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آج بھی کچھ اس کی چھوٹی موٹی علامتیں جو ہیں کچھ لوگ ڈھونڈتے ہیں، آثار قدیمہ کے لوگ بھی جاتے ہیں، آرکولوجیکل ایکسکیویشن بھی ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، وہ ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسی دیوار، اور مل بھی جاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ تھی کہ وہ بہت بڑا طوفان آیا تھا۔ دوسری علامت اور دوسرا تاریخ کا بہت بڑا واقعہ وہ ہے کہ اس علاقے کے رہنے والے خزا قبیلہ کے لوگ انہوں نے یہودیت قبول کی تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہودیت ایک ایسا مذہب ہے جو آپ کو بہت جگہ پہ مل جائے گا۔ آپ اس وقت اگر آپ کبھی جائیں کیرلا کی طرف تو آپ کو ایک سینگوگ ملے گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی وہ لوگ وہاں پر آباد تھے اور وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو وہ جو علاقہ ہے جس جگہ پہ یہ لوگ آباد تھے، انہوں نے وہ یہودیت قبول کی، اور یورپ میں جتنے بھی یہودی ہیں وہ بنیادی طور پر اسی خزا قبیلہ سے ہیں جن کو اشکنازی جیوز کہا جاتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل نہیں ہے، یہ واحد ایکسپشن ہے، یہ واحد ایسی چیز استثناء ہے جو یہودیت میں دیا گیا، ورنہ یہودی تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی قوم ہیں اور ہم تو چوزن ون ہیں، سلیکٹڈ ون ہیں، ہمارے درمیان کوئی اور بندہ نہیں آ سکتا۔ لیکن ان کو اجازت دی گئی، اور ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے یہودیت قبول کرنے کے بعد وہ عیسائی یورپ جو شدید مخالف تھا یورپ یہودیوں کا، ان کے اندر رہ کے انہوں نے 2000 سال تک مار کھائی۔ ایزابیلا فرڈیننڈ نے جب اسپین پہ قبضہ کیا ہے ان دونوں نے، تو پھر اس وقت انہوں نے سب سے پہلے یہودیوں کو بلایا۔ 1,75,000 یہودی تھے، جن میں سے 1 لاکھ تو بھاگ گئے اور انہوں نے خلافت عثمانیہ میں جا کے پناہ لے لی، اور وہ مختلف جگہوں پہ کوئی بوسنیا میں چلا گیا، کوئی سائپرس میں چلا گیا، کوئی ترکی میں رہ گیا۔ کچھ 75,000 ایسے تھے جنہوں نے یہودیت کی بجائے انہوں نے کہا ہم عیسائی ہونا پسند کرتے ہیں۔ تو ان پہ یہ شرط لکھی گئی کہ تم صبح سور کے گوشت کا ناشتہ کرو گے، اور ہفتہ چونکہ تمہارے لیے منع ہے کاروبار کا، تو تم ہفتے کے دن دکانیں کھولو گے۔ یہی نہیں بلکہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں ان کو بدترین حالات میں رہنا گوارا نہ ہوا ہو۔ مثلا وینس کی گندی ترین گلیوں میں رہتے تھے، 1-1.5 گھنٹے کے لیے باہر نکلتے تھے، خاص قسم کے کپڑے پہنتے تھے، اور اوپر گلے میں تختی لٹکی ہوتی تھی کہ میں یہودی ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ پورے کے پورے کبھی میلان سے نکالے گئے، کبھی ٹسکنی سے نکالے گئے، کبھی اسپین سے نکالے گئے۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں ان کو خاص طور پر ظلم بربریت کر کے ان کو نہ نکالا؟ کئی 100 سال تک ان کو انسانوں والے نام رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ سارے کے سارے جو ہیں
انہوں نے یہودیت کے ساتھ مل کے یہاں پر رہے۔ عیسائی اور یہودی دونوں جو تھے یہ آپس میں ایک دوسرے کے بدترین مخالف سمجھے جاتے تھے، بدترین مخالف رہے ہیں، کیونکہ عیسائی یہ الزام لگاتے تھے کہ یہودی ہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا ہے۔ یہ لوگ 1896-97 کے آس پاس تک ایک وہاں رہے، اور پھر ان میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا ہزال ویانا کے شہر میں پیدا ہونے والا ایک شخص تھا جس نے صہیونیت یعنی زائنزم کی بنیاد رکھی، اور اس نے ایلڈر آف دا زائنزم کا ایک اجلاس بلایا، اور 1896 میں انہوں نے وہ مشہور پروٹوکولز لکھے کہ جس کے اوپر آج کی دنیا جو ہے اس کو گورن کیا جاتا ہے، اور وہ پروٹوکولز بنیادی طور پر اس دور فتن یا آخر الزمان کے آغاز میں یہودیوں کی کنٹریبیوشن تھی۔ اس کے پروٹوکول آپ کو آج آرام سے مل سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ بہت عام ہو گیا، انہوں نے خود ہی عام اس کو کر دیا تھا۔ وہ پروٹوکولز کہتے تھے کہ ہم نے اب اس طرح بدترین زندگی نہیں گزارنی، ہم نے اس دنیا کے ریسورسز پہ کام کرنا ہے، اور پھر اس ریسورسز کو اپنے قابو میں لینا ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس دنیا کے فائنانسز کو قابو میں کرنا ہے، پھر اس کی دنیا کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو قابو میں کرنا ہے، پھر اس دنیا کے میڈیا کو قابو میں کرنا ہے۔ یوں یہ وہ لوگ جو تھے انہوں نے سب سے پہلے ویسٹرن کرسچینٹی جو تھی، پوپ کی جو کرسچینٹی تھی، اس کے ساتھ صلح کی، اور پھر اس کے بعد 100 سال کی جدوجہد سے جو کام کر رہے تھے، انہوں نے تمام مذاہب کے مقابل، تمام مذاہب کے بالکل برعکس ایک ایسی طرز زندگی کا آغاز کیا کہ جسے ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کہتے ہیں۔ یہ کیوں کیا گیا؟ یہ وہ طریقہ تکم المثلیٰ ہے کہ جو فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کے جادوگروں نے کہا تھا کہ دیکھو یہ اس لیے ہم ان کے مخالف ہیں، آئیں ان کو ختم کر دیں کہ یہ ہمارا طرز زندگی ہم سے چھین لیں گے، یہ ہمارا آئیڈیل لائف سٹائل ہم سے چھین لیں گے، یہ ہم سے وہ عیاشی وہ طائش سب کچھ چھین لیں گے، اور ہمارے پاس سوائے کٹ ملائیت قسم کی چیز رہ جائے گی، اور تم دیکھو تم یہ جو اٹھتے ہو بیٹھتے ہو زندگی گزارتے ہو عیش و عشرت کرتے ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ آج آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تہذیب بہت آگے ہو چکی ہوئی ہے، اور ہم بہت زیادہ جسے کہتے ہیں پرتعیش پرمسکس ہو چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں خواتین کی جس طرح کی اخلاق باختگی کی مثالیں موجود ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پرانی اینلز اگر آپ پڑھ لیں، کہیں بھی دنیا میں آپ چلے جائیں، یہاں تک کہ انڈیا کے کھجراؤ کے ٹیمپلز میں آپ چلے جائیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جنسی آزادی اور جنسی بیراروی کس لیول تک اور کس جگہ تک پہنچ چکی ہوئی۔ یہ وہ طرز زندگی تھا جس کے مقابلے میں پیغمبر آئے تھے، تو انہوں نے ایک دوبارہ ایک نیا طرز زندگی کا شروع کیا جس کو ہم ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کہتے ہیں، اور یہ ہے یہودیت اور عیسائیت کے ملاپ سے ایک تہذیب کا آغاز۔ یہ تہذیب عین 1920 کے اندر شروع ہوئی، جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی، اور عین اس وقت کھڑی ہوئی جس وقت کہا گیا تھا کہ جسے کہا گیا تھا کہ ہم اس وقت یاجوج اور ماجوج کو کھولیں گے کہ جب کیا ہوگا کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج ہم من کل حدب ینسلون، جب ہم وہ یروشلم میں وہ قافلہ وہاں پر پہنچے گا۔ تو 1920 میں پہلا ایلیا جو ہے وہ یورپ کے جوز کا، جو اشکنازی جوز ہیں، جو بنیادی طور پر بنی اسرائیل نہیں ہیں، وہ کراس کر کے یروشلم پہنچے۔ اب 1920 میں صرف 4-5 واقعات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ 1920 میں پہلی دفعہ کنسولیڈیشن شروع ہوئی اکنامک سسٹم کی، اور اس 1694 میں جس بینک آف انگلینڈ کی بنیاد رکھی گئی تھی اس کی بنیاد پر پیپر کرنسی، اور پیپر کرنسی کے بعد بینکنگ کے بڑے بڑے ادارے، اس کے بعد ان کی فائنینسنگ، وہی سارا کچھ اس کا آغاز ہو گیا اور وہ سسٹم اسٹیبلش کیا گیا۔ 1920 میں جو کہا تھا کڑیاں ٹوٹیں گی، مسلمانوں کی خلافت ختم ہوئی، اور قومیت کی بنیاد پر، رنگ نسل زبان کی بنیاد پر 57 اسلامی ملک بنا دیے گئے۔ 1920 میں پہلا مس ورلڈ کا کمپٹیشن فلوریڈا کے ساحلوں پر ہوا، اور اس کے بعد سے ایک ایسی فیمنزم کی موومنٹ شروع ہوئی کہ جس فیمنسٹ کی موومنٹ میں عورت کو خاندان کے تصور سے باہر نکال کے شمع محفل بنایا گیا۔ پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک عورت کا کوئی مقام ایسا نہیں جسے بازار میں لا کر نہ کھڑا کیا گیا ہو اور اسے ایک پروڈکٹ نہ بنایا گیا ہو۔ 1920 میں پہلا نیوڈ بیچ جو ہے وہ جرمنی کے ساحلوں کے اوپر قائم کیا گیا۔ 1920 میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا۔ 1920 میں تمام ڈیموکریٹک سسٹم نے اپنی جڑیں پکڑی، اور اللہ کی حاکمیت کی بجائے
عوام کی حاکمیت کا نعرہ لگایا گیا۔ 1920 میں سیکولرزم کی اس ساری بنیادیں جو ہیں وہ اس جگہ پہ رکھی، اور 1920 کے آس پاس ہی کمیونزم جو تھا، ایک دوسری مذہب بردگشتی کا سسٹم جو اسی ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر سے نکلا تھا، اس کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ 1920 کا وہ عرصہ تھا کہ جس کے بعد آگے وہ کیفیت آئی، جس کے بارے میں پھر اس آیت کو، جس کو ہم آج اس کا ذکر کر رہے ہیں، صرف علامہ اقبال سمجھ سکے۔ اور آیت کا پورا ترجمہ یہ ہے کہ وہ حرام لا قریۃ اہلکناھا، ہم نے ایک بستی کو ہلاک کر دیا اور اس کے رہنے والوں پر ان پر آنا حرام قرار دے دیا، انہم لا یرجعون، وہ نہیں آئیں گے، حتیٰ اس وقت آئیں گے جب ہم کھول دیں گے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے، وہم من کل حدب ینسلون، اور بلندیوں سے تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ کا جتنا بھی اس وقت بینکنگ کا سسٹم ہے، یہ کہاں سے حملہ آور ہوتا ہے؟ سیٹلائٹ کے تھرو۔ آپ کی تمام فحاشیوں کی ویب سائٹ اور فحاشیوں کے سارے سسٹم جتنے بھی ہیں، جو بھی سب کچھ ہے، وہ کہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں؟ سیٹلائٹ سے۔ آپ کے اوپر ڈرونز، آپ کے اوپر کسی قسم کی جو ویجیلنس ہے، وہ تمام تر اب تو ویپنری تک ساری کی ساری جو ہے اس اسپیس میں چلی گئی ہے، اور وہی کیفیت جو ان کے قابو ہے۔ اللہ کہتا ہے وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، تم پر بلندیوں سے حملہ آور ہوں گے۔ اس کا ترجمہ پوری اسلامی تاریخ میں صرف اقبال نے کیا تھا، اور وہی اس بات کو، راز کو سمجھا تھا۔ اس نے کہا تھا کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ ہم اس آئیڈیل لائف سٹائل کی جنگ کے آغاز سے ہی دور فتن میں داخل ہوئے ہیں۔ اب اس کی مزید کیا علامات ہوں گی، اور ہم اس وقت تک اس کے گزرنے کے بعد، تقریباً 100 سال کے گزرنے کے بعد، اب ہم کس مقام پہ ہیں، آئندہ اس پہ بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب